नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट हासिल विजेंडर साहब ही होगा। आप हारेंगे, आप बुरी तरह हारेंगे। हुकूमत के लोग, अमीर तरीन लोग राब्ते में हैं, हमारे खुफिया राब्ते में हमारे कैंडिडेट से पैसा ऑफर किया जा रहा है। हमारे उम्मीदवारों ने इनकार किया है, पैसा नहीं ले रहे हैं। पूरा सेनेट को कहना चाहूँगा कि इनका पैसा आप ले लो, वोट हमें दे दो। इलेक्शन अगर होना है तो होना, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इलेक्शन हो जाएगा, हम देख रहे हैं इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल हो। छोड़ दीजिए, वो आपको भी मुश्किल में ला रहे हैं, मुझे मुश्किल में। नियाजी साहब, आपके लिए अब पाकिस्तान में जगह तंग होती जा रही है। जब ये दिन तुलू होगा तो इसके बाद एक नया आगाज होगा ऑपोजिशन के एहतजाज का। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन की, जो इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सीन हमारे सामने है। तनाव जो है वो दोनों साइड्स के दरमियान काफ़ी हद तक ज़्यादा है और आज मुल्क भर के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने 25 जुलाई 2018 के जो जनरल इलेक्शंस का एक पूरा साल मुकम्मल हुआ है उसके हवाले से यौम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है। वो एहतजाज कर रहे हैं एक ऐसे इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो उनके ख़याल में बहुत रिग्ड था और उसके अंदर लोगों का मैंडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैंडेट चुराया गया है। कराची हो या पेशावर, क्वेटा, बहुत मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ के जलसे इस वक्त जारी हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसका बयानिया भी तब्दील नहीं हुआ। इमरान खान साहब अमरीका भी हुआ है तो यही कहते रहे कि वो NRO नहीं देंगे और वो जो जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है उनको नहीं छोड़ेंगे। मगर साथ में जो दूसरी दिलचस्प बात है कि जब वो इस किस्म के बयान दे रहे थे अमरीका के अंदर तो उन्हीं के जमात के जो सेनेटर्स थे और नेशनल असेंबली के कुछ नुमाइंदे थे वो जाके अपोजिशन से मुलाकात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि जो अपोजिशन ने मूव शुरू की है, नो कॉन्फिडेंस मूव की है सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़, उसके बारे में वो उनसे बात करने गए थे और ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि वो ये मूव ना करें और सेनेट के अंदर इस वक्त तब्दीली की कोशिश ना करें। ये एक बहुत दिलचस्प सिनारियो था कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब का इतना सख्त रवैया और बयान और दूसरी तरफ उन्हीं के जो सेनेटर्स और ऑफिशल्स थे वो जाके अपोजिशन से मुलाकात कर रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे और नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली इसमें फ़ैसला क्या होता है और हुकूमत जीत पाती है या अपोजिशन, ये तो हमें कुछ दिनों के बाद मालूम हो ही जाएगा। मगर इस वक्त साफ ज़ाहिर है कि अपोजिशन के लिए ये सख्त वक्त है। आसिफ अली ज़रदारी हों या नवाज़ शरीफ साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी, जो भी मेजर लीडर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, या तो वो इस वक्त जेल के अंदर हैं या उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। और इसी हवाले से हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगता है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, जो शोर मचाया जा रहा है, ये सिर्फ़ इसलिए है कि अपोजिशन NRO चाहती है, जबकि जो अपोजिशन है उसका बयानिया ये है कि ये एक नाअहल हुकूमत है और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना उनका हक़ है क्योंकि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है कि इस हुकूमत से निजात दिलाई जाए। मगर ये क्या सचमुच जो एहतजाज हो रहा है इससे हुकूमत पे कोई प्रेशर पड़ेगा या हुकूमत इसको नज़रअंदाज करके चलती चली जाएगी और जिस तरह वो अपनी पॉलिसीज़ बना रही है और काम कर रही है वो होता रहेगा? और साथ में जो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी है जिसके ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं ये भी चलता रहेगा। इन सब इशूज़ पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर अब्बास साहब, बट वील टॉक टू हिम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें मज़हर अब्बास साहब से और अब उनसे बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क की सियासत है। जी मज़हर साहब, तो ये इस वक्त जो मुल्क में जलसे अपोजिशन के हर तरफ हो रहे हैं, आपके ख़याल में इनका कितना एक इम्पैक्ट पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि ऑब्वियसली उनकी ज़्यादा कवरेज उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह शायद अपोजिशन की उम्मीद थी, और दूसरी तरफ ये भी सिचुएशन है कि वो चाहते क्या हैं इन जलसों से, वो किस किस्म का प्रेशर डालना चाह रहे हैं हुकूमत के ऊपर और क्या वो जो चाह रहे हैं उस किस्म का प्रेशर डल पाएगा?
شکریہ عارفہ. دیکھیے ابھی تک جو جلسوں کی جو رپورٹس آئی ہیں, جو تقاریر کی وہ آئی ہیں, اس میں کوئی ایک یک زبان یا ایک مطالبہ, ٹھوس مطالبہ ابھی سامنے نہیں آیا ہے. اب بلاول بھٹو غالباً اب سے تھوڑی دیر بعد غالباً 9:30 یا 10 بجے تک تقریر کریں گے, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی مطالبہ کیا کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے جو دیگر شہروں میں جلسے ہوئے ہیں اپوزیشن کے, تو اس میں مطالبہ کیا ہے, مطالبہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. کیا وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, یا محض تنقید کر رہے ہیں؟ یہ چیز بہت ضروری ہے. دوسرے یہ کہ آج جلسے ہو گئے جس طریقے سے بھی ہوئے, اپوزیشن نے لاہور میں میرا خیال ہے زیادتی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان نیسیسری سیکشن 144 کے تحت, حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام آباد میں بھی سیکشن 144 ہے, لیکن اسلام آباد میں 144 اپلائی نہیں کی گئی, انفورس نہیں کی گئی. یہاں انفورس کر دی جاتی ہے, کہ غیر ضروری تھا. اگر دیگر لوگ چاہتے ہیں اگر کر لیتے تو ان کو کرنے کا رائٹ ہے. وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ سہارا یہ لیا کہ جی چونکہ ٹریڈرز وہاں کے ہیں, وہ گئے تھے کورٹ, اور کورٹ کا فیصلہ ہے, اس وجہ سے ہم نے انفورس کیا. لیکن اس کے باوجود یہ بات ٹھیک ہے کہ میڈیا میں اپوزیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک ان ریٹن سی ایڈوائز ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک ان ریٹن ایڈوائز ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ کوریج نہ دی جائے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے آج جو بھی جلسے ہوئے ہیں, اس کے بعد کا کیا فالو اپ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. کیونکہ آپ نے آج جلسہ کر لیا, 25 جولائی منا لی, گورنمنٹ نے تھینکس گیونگ ڈے کے طور پہ منایا, انہوں نے یوم تشکر منایا, آپ نے یوم سیاہ منایا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ 25 جولائی میں تیسرے اس لحاظ سے الیکشن تھے کہ جو پچھلی دو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد 2018 کو الیکشن ہوئے. دوسری مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پاور ہینڈ اوور کی گئی, پیسفلی ہینڈ اوور کی گئی تمام تر الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے, جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کی ریزرویشن کے حوالے سے. لیکن کیا اپوزیشن نے جو آج الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے, وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہنے کے حوالے سے آج اٹھا رہے ہیں, اس کا آئینی اور قانونی راستہ تلاش کیا اپوزیشن نے نہیں کیا. اور وہ قانونی اور آئینی راستہ کیا تھا؟ الیکشن پٹیشنز ہمیں مظہر صاحب اسی حوالے سے یہی جو آپ نے اہم باتیں کی ہیں دو, کہ ایک یہ کہ سامنے کوئی مطالبہ نہیں آیا اپوزیشن کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ الیکشن رگنگ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی لیگل راستہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. تو جو ایک تیسرا جو سوال میرے دماغ میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر اپوزیشن نے ایک پاور شو کرنا ہی تھا, یوم سیاہ منانا ہی تھا, تو بہتر نہ ہوتا اگر یہ سب اکٹھے ایک جگہ پہ کرتے جلسہ؟ اس سے پاور شو بھی بہتر ہوتا, شاید حکومت کو ریٹل بھی کر پاتے زیادہ. اور یہ اتنا جو میڈیا کا اتنی کوریج نہیں ہو سکی, بیکاز آبویسلی آپ نے اتنا اسپریڈ کر دیا سارے ملک کے اندر کہ اس کے اندر وہ امپیکٹ بھی نہیں ہوا, ویژولی بھی امپیکٹ بہتر ہوتا. تو یہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اپوزیشن نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ہر شہر میں مور اور لیس انہوں نے جلسے کر دیے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, یہ بنیادی بات ٹھیک ہے آپ کی, اگین اس پہ بھی بہت سے لوگوں کی رائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد حکومت مخالف چلانے میں کامیاب نہ ہو اپوزیشن. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک سال میں ریئرلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال بعد کوئی تحریک چل پاتی ہے. لیکن ایک بلڈ اپ کے طور پہ انہوں نے شاید اس وجہ سے یہ سوچا کہ جس جماعت کی جہاں اسٹرینتھ ہے وہ جماعت وہاں کی میزبان ہو, اور ایک پولیٹیکل موبلائزیشن وہ غالباً کرنا چاہ رہے ہیں اگلے 1-1.5 مہینے بعد جب وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے. تو وہ پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے پیپلز پارٹی سندھ میں میزبان ہے, مسلم لیگ نون لاہور میں میزبانی کر رہی ہے, ANP جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں میزبانی کر رہی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے غالباً اس چیز کو ڈیوائڈ کیا, اور اگلے مرحلے میں یہ مشترکہ جلسے بھی ان کا پلان ہے جلسے. لیکن محض جلسے
ریلی اہم نہیں ہے. اہم چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کا مخالف بیانیہ کیا آتا ہے. جو مخالف بیانیہ ہے وہ کیا آتا ہے, وہ بنیادی طور پہ کون سے مطالبات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, مہنگائی کے ایشو پہ وہ کتنا موبلائز کریں گے, دیگر ایشوز پہ کتنا موبلائز کریں گے. تو پرسنل اٹیکس اور تنقید سے جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے, اور پھر تحریک کی شکل کیا ہوگی. غالباً ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تحریک کی شکل یہی رہی ہے. ہم نے 2012 میں دیکھی ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے میں, جو ہم نے 2017 میں دیکھی عمران خان کے دھرنے میں, اور غالباً ان کا بھی آگے چل کے پلان یہی ہے کہ یہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. اور دوسری طرف چلیں مظہر صاحب, یہ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ دھرنے تک وہ جب بات آتی ہے اور لانگ مارچ تک آتی ہے, مگر اس سے پہلے یہ جو سینٹ چیئرمین کے اوپر مووز ہو رہی ہیں, جو جس طرح جب سینٹ کا اجلاس ہوا اور اپوزیشن نے بہت آرام سے ایکسیپٹ کر لیا حکومت کا ویو پوائنٹ کہ نہیں اگست 1 کو جو سیشن بلایا گیا ہے اس میں ہی ہم موو کریں گے, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن جا کے مل بھی آئی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی کر دی ہے. سو آپ کے خیال میں یہاں کیا ہوگا؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ نو کانفیڈنس موو جس کانفیڈنس سے اپوزیشن اس کی بات کرتی تھی وہ کر پائیں گے, یا سچ مچ اب حکومت کے ہاتھ میں کچھ ایسے پتے ہیں کہ اپوزیشن کا پلان جو ہے وہ کھٹائی میں ڈل سکتا ہے؟ نہیں عارفہ, ویسے تو خیر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی چاہے 36 کی لیڈ ہو یا 30 کی لیڈ ہو, وہ ساری لیڈ ہم نے پنجاب میں ماضی میں دیکھا ہے کہ اوور نائٹ پوری پنجاب اسمبلی تبدیل ہو جاتی ہے, تو وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ غالباً ڈیبیٹ اپوزیشن نے اس لیے اوائڈ کی کہ ان کے اپنے لیے وہ بڑا امبیرسنگ ہوتا. کیونکہ دیکھیں صادق سنجرانی کی صاحب کی جب بات ہوگی, ان کو کس طرح لایا گیا, کس طریقے سے لایا گیا, تو اس میں پیپلز پارٹی امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ تحریک انصاف ظاہر ہے اس چیز پر اسٹریس کرتی کہ پیپلز پارٹی نے کس وجہ سے صادق سنجرانی کو لے کر آئے. مسلم لیگ نون کے لیے بڑی آکورڈ پوزیشن ہوتی کہ وہ کس طریقے سے صادق سنجرانی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے اگر وہ بات کرتے کہ کیوں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے. تو میرا خیال ہے اپوزیشن نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے وہ کیا کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ اگر اجلاس ملتوی کر دیا جائے اور ڈائریکٹ ووٹنگ پر چلے جایا جائے اور ڈائریکٹ تبدیلی لایا جائے. گورنمنٹ کے پارٹ پہ میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی بہت اممیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے, کیونکہ وہ غیر ضروری طور پہ کوشش کر رہے ہیں صادق سنجرانی کو بچانے کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے گیپ میں اگر وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو گورنمنٹ کا وہ پورا نیریٹو جو اینٹی کرپشن ہارس ٹریڈنگ کے خلاف رہا ہے وہ سب ایکسپوز ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ 15 16 20 کے قریب جو ہے اوور نائٹ سینیٹرز جو ہے ان کی وفاداریاں تبدیل ہو جائیں سیکرٹ بیلٹ میں. وہ ظاہر ہے اس میں پھر چمک کی ایکوزیشن آئے گی, وہ ساری چیزیں آئیں گی. تو گورنمنٹ صادق سنجرانی کو بچانے کے بعد بھی پولیٹیکلی لوز رہے گی. اپوزیشن کو انیشل سیٹ بیک تو ہوگا, لیکن اس سے بہتر آپشن گورنمنٹ کے پاس تھا اور آج بھی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں تو صرف 1 سال کے بعد واپس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وہاں میجورٹی ہوگی سینٹ میں, کیونکہ 2021 میں مارچ 2021 میں 50% سینیٹرز تبدیل ہو جائیں گے. اور جو جی بالکل جی مظہر صاحب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو میڈیا کورٹس کا ایک پروپوزل حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے. اسٹے ود اس. جو ہے وہ میڈیا کورٹس بنانے جا رہی ہے, اور وہ میڈیا کورٹس صرف اور صرف میڈیا ریلیٹڈ کیسز کو سنیں گی. ویلکم بیک. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے میڈیا کورٹس کی. حکومت کی طرف سے یہ سجیسچن آئی ہے کہ جو میڈیا کے مسائل ہیں اور ان کی جو شکایات ہیں
ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے میڈیا کورٹس بنا دی جائیں۔ گزشتہ روز معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ اعلان کیا کہ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے کہ نیوز چینلز کی جو شکایات ہیں، نیوز چینلز کے خلاف جو شکایات ہیں، اور ساتھ میں جو میڈیا ورکرز کی شکایات یا تنازعات ہیں سیلریز کے حوالے سے، ان سب کو ہینڈل کرنے کے لیے میڈیا کورٹس قائم کر دی جائیں تاکہ جلد از جلد جو سب شکایات ہیں یا پٹیشنز ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو سنا جائے اور ان کے اوپر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے ساتھ رابطے میں ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز سے بات کر کے ان کو آن بورڈ لے کر ہی وہ فائنل فیصلہ کرے گی، مگر فوراً جو ریاکشن آیا ہے میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے وہ کوئی اتنا مثبت نہیں ہے حکومت کے لیے۔ سب نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ CPNE جو کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے، اس کا بھی جو رد عمل آیا ہے وہ کافی سخت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی میڈیا کورٹس کی ایسا ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا قیام ڈسکریمنیشن کو فروغ دے گا، اور اگر جو اس طرح کے مسائل ہیں، جو شکایات ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ، ان کے لیے پیمرا بھی موجود ہے اور ساتھ میں ویج بورڈ کا بھی پلیٹ فارم موجود ہے۔ اسی حوالے سے ہم مظہر عباس سے بھی گفتگو کریں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب سے جو ماہر قانون ہیں۔ مظہر صاحب، آپ سے شروع کروں گی کہ یہ جو میڈیا کورٹس کی بات کی ہے حکومت نے، آپ کے خیال میں کیا جو میڈیا انڈسٹری ہے، جو صحافتی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی ریاکشن آئے گا ان سپورٹ آف اٹ؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو اتنے ہی ریزرویشنز کے ساتھ یا خدشات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے جیسے جو پہلے حکومت سے آئی تھی ایک پروپوزل کہ ایک ساری جو میڈیا ہے، چاہے نیوز پیپرز ہیں یا سوشل میڈیا ہے یا ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان سب کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے۔ دیکھیے عارفہ، ایک تو ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی وزیر اطلاعات آتا ہے وہ ایک نیا پروپوزل لے کے آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں پرابلم کیا ہے، یہاں یہ کہ آپ نے اور کیوں ابہام پیدا ہوا، اور ابہام اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ میڈیا کورٹس ہم قائم کر رہے ہیں، اب اس کی موڈیلٹیز کیا ہیں وہ چیزیں نہیں بتائیں، تو اوبیسلی بہت سی میڈیا باڈیز یہ لگا کہ شاید ایک اور دوسرے انداز سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہتر ہوتا کہ اگر فردوس عاشق اوان صاحبہ اس کی موڈیلٹیز بتا دیتی۔ دوسری بات یہ کہ کیوں ایک نیا پروپوزل آ جاتا ہے۔ دیکھیے 2011 سے غالباً 2012 میں حامد میر کیس کے بعد سپریم کورٹ نے 2 کام کیے تھے اور بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، اور ابھی بھی وہ انکمپلیٹ ہے، ابھی بھی اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں پہلے تو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ختم کیا گیا، اس کے بعد جاوید جبار صاحب اور جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں ایک میڈیا کمیشن بنایا گیا، اور میرا خیال ہے نہ فواد چودھری صاحب نے اور نہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اس رپورٹ کو دیکھا ہی نہیں جو جاوید جبار صاحب اور ناصر اسلم زاہد صاحب نے بنائی ہے۔ وہ اتنی کمپیکٹ رپورٹ ہے کہ اگر اس رپورٹ پہ منوعاً عمل کیا جائے تو لائسنس سے لے کے ریگولیشن تک اور ریگولیشن سے لے کے فریڈم آف دا پریس تک اس سارے مسائل کا حل اس رپورٹ میں موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا؟ مرتضیٰ صاحب، یہاں آپ کو بھی کنورسیشن میں شامل کریں گے کہ جو مظہر صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ موڈیلٹیز بتائیں، تو آپ بتائیں کہ جو لیگلی کیا حیثیت ہو سکتی ہے یہ جو میڈیا کورٹس کی بات کی، اور یہ کس لیول پہ بنیں گے؟ کیا اس وقت قانون کے اندر کیا گنجائش ہے کہ یہ پیمرا کی جو شکایات یا فیصلے ہوں گے وہ ان میڈیا کورٹ سے جائیں گے، یا پیمرا کی جگہ یہ میڈیا کورٹس فنکشن کریں گے؟ قانون میں اس وقت کیا گنجائش ہے؟ دیکھیے یہ فی الوقت پرپوزل ہے، اور یہ اب انفارمیشن منسٹر صاحبہ کے منہ سے صرف آئی ہے یہ بات اس میڈیا کورٹ کی، مگر اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو ایک چند دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا
اور اس میں بھی اس نے میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ہمارا میڈیا جو ہے وہ دنیا میں شاید کوئی سب سے زیادہ آزاد ہے، بلکہ وہ کہنا شاید یہ چاہ رہے تھے کہ آزادی سے زیادہ کی بات بے لگامی کی بات کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا میڈیا پہلے سے کنٹرول ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ سینسرشپ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایڈوائزریز آتی ہیں، اور یہ جو میڈیا کوڈ کا کانسیپٹ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پرائم منسٹر کے ذہن میں بھی جو ہے نا اس طرح کی بات موجود ہے، جس کا ایک فیلر چھوڑا گیا ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی طرف سے، اور یہ وائلیٹو ہوگا آرٹیکل 19 کے۔ دیکھیے ایک ٹیسٹڈ میکنزم موجود تھا آپ کے پاس، ٹیسٹڈ اور ایک پہلے سے جو چل رہا ہے، اور اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے، بلکہ پرابلم گورنمنٹس کو نہیں ہے، پرابلم میڈیا کو ہے، پرابلم لوگوں کو ہے، پبلک کو ہے کہ آپ نے میڈیا کو آلریڈی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب اس معاملے کو آپ مزید جو ہے نا اس کنٹرول کو مزید سختی کی طرف یا سخت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا نامناسب بات ہے، اور یہ اس تجویز کو واپس لیا جانا چاہیے، اس کو ریزسٹ کیا جائے گا آپ کی طرف سے بھی اور ان حلقوں کی طرف سے بھی جو قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ جی مظہر صاحب، آپ اسی حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو جو اس وقت الزام لگتا ہے میڈیا کے اوپر، ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ سینسرشپ یا جو قدغنیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دوسری طرف سے جو حکومت میں جب بھی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا الزام یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبل جرنلزم ہونی چاہیے۔ کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اگر کوئی مسائل ہیں بھی میڈیا کے اندر تو ہم ان کو انٹرنلی ہی ہینڈل کر لیں، اور یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں یہ ایونچولی ریگولیٹ کم کرتی ہیں اور اتھارٹیرین زیادہ ہو جاتی ہیں؟ پیمرا بھی پہلے کرتا رہے، اب وہ طریقہ ہینڈل کرنے کا ہمیں مختلف ہے، کہ ہم اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بہت عارفہ بہت آسان ہے اگر کوئی گورنمنٹ اس کو حل کرنا چاہے۔ دیکھیے مجھے اتنی ہی آزادی چاہیے اور اتنی ہی آزادی اظہار چاہیے جتنی اس ملک کے وزیر اعظم 2017 میں ڈیمانڈ کرتے تھے، مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ جتنی عمران خان خود ڈیمانڈ کرتے تھے، عمران خان خود کہتے تھے کہ وزارت اطلاعات ختم ہو جانا چاہیے، عمران خان خود کہتے تھے کہ پی ٹی وی کو میں BBC ماڈل پہ چلاؤں گا، یہ خود کہتے تھے۔ دیکھیے بہت آسان ہے، اگر ان کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے تو میں وہ ڈرافٹ بھیجنے کو تیار ہوں۔ 2008 میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہم نے پروپوز کیا تھا، اگر اس کا ڈرافٹ عمران خان یا وزیر اطلاعات اس کو دیکھیں تو انہیں اس میں اور کوئی دوسری چیز نہیں چاہیے، اسے منوان عمل درآمد کر لیں۔ دوسری بات دیکھیے، جو میڈیا کوڈز کی بات ہے، میں جو لا آف دی لینڈ ہے، مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے۔ جو میڈیا کے ورکرز کے ایشوز ہیں، اگر لیبر کوڈ اکارڈنگ ٹو دا لیبر لاز ایک ہفتے میں فیصلے دے دیں، جو کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں فیصلے ہوں گے، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیبر کورٹ میں جا کے مجھے جسٹس مل جائے گا، ایک ہفتے میں نہیں، ایک مہینے میں مل جائے گا، سالوں میں نہیں ملے گا۔ ویج بورڈ اس ملک میں لا آف دی لینڈ ہے، مجھے 18 سال لگ جاتے ہیں ویج بورڈ حاصل کرنے میں، جبکہ ویج بورڈ پورے ایک لیگل پروسیس سے بنایا جاتا ہے اور لیگل پروسیس سے آتا ہے۔ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد کرے۔ اب کوڈ آف ایتھکس کی بات کریں، میں ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر سے کہتا ہوں، بالکل صحیح کامران صاحب، ڈیفیمیشن لا، حتیٰ عزت کا قانون، بالکل یہی میں سوال کامران صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی کہ کامران صاحب کی جو ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ ریگولیشن کی بات کرتا ہے، مگر بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ اگر ان کو صحافت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا میڈیا کے ساتھ مسئلہ ہے اور اسٹرینتھن کرنا ہے انسٹیٹیوشنز کا، تو ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے پاکستان کے اندر اس کو مضبوط کر دیا جائے؟ اس کو مضبوط کر دیا جائے۔ دیکھیے یہ میڈیا کوڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ اسی طرح سے جیسے اسپیشل کوڈ کا، جس طرح سے انہوں نے پہلے STA بنائی، پھر اس کے بعد ATA بنا دی، ATC بنا دی، اور اسی طرح سے جو ہے نا یہ ان کے، اور اس سے کرنا کیا چاہتے تھے، اس سے جو ہے نا وہ کنٹرول جو ہے نا وہ
مزید لینا چاہتے تھے. کنٹرول کب آدمی لینا چاہتا ہے؟ جب اپنے اندر جو ہے نا وہ کوئی کمزوری فیل کرتا ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے اندر جو ان کا جو سائیکو پرابلم یہ ہے کہ یہ کمزوری فیل کر رہے ہیں. اس کمزوری کو کور کرنے کے لیے یہ زیادہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح سے طاقت مل جاتی ہے, مگر وہ انفیکٹ وہ طاقت نہیں ملتی. وہ طاقت آپ وہ لوز کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو طاقت آپ کے پاس تھی حکومتوں کی, یہ سرکار کی, وہ ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے. تو یہ میڈیا کنٹرول کا کانسیپٹ اسی طرح سے ہے. اور یہ ایک اسپیشل کورٹ بنا کے دیکھیے, جب کورٹس موجود ہیں آپ کے پاس, آپ اس سسٹم کو, جو موجود سسٹم ہے اس کو بہتر بنائیے, نہ کہ ایک نیا تجربہ کریے. ہمارے ہر آنے والا جو ہے وہ ایک نیا ایکسپیرینس کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کے جانے کے ساتھ ساتھ تک وہ ایکسپیرینس فیل ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ جب وہ جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ نظام کو بہتر بنایا جائے. آپ کی اپنا کونسل آف کمپلینٹ موجود ہے آپ کے خلاف, جو اگر کوئی فرض کریں کسی کی شکایت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ کامران صاحب, بہت بہت شکریہ مظہر عباس دونوں کا, آپ نے شرکت کی اور بہت تفصیل سے اس ایشو پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے. آج افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر پاکستان نے ان کو مذاکرات کے لیے دعوت دی تو وہ ضرور آئیں گے. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان تو اس وقت بہت سے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور پاکستان تو خاص طور پہ ان کا ہمسایہ اسلامی ملک ہے, اور وہ اس کو ایک دوست کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات جاری ہیں, اور اب تو افغان طالبان نے ایک دفعہ کابل حکومت کے آفیشل سے بھی ملاقات کر لی ہے. یہ جو آج ان کی طرف سے آفر آئی ہے, یا ایٹ لیسٹ ایک انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان سے بات کرنے کے لیے, یہ کتنا اہم قدم ہے, اور اس کا کیا فرق پڑ سکتا ہے پورے سناریو پہ؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف زئی صاحب, جو ایک صحافی اور ماہر افغان امور ہیں. ویلکم ٹو دا شو سمی صاحب. تھینک یو. جی سر, تو یہ بتائیں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے افغان طالبان کی طرف سے سامنے, آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی اگر آیا تھے, آپ کو طالبان نے بھی دلچسپی دکھائی تھی کہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر سے ملنا چاہتے تھے, عمران خان صاحب سے, لیکن پھر اس کے بعد افغان حکومت کی طرف سے کافی سخت رد عمل آیا, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ ملاقات ایک قسم کی منسوخ کر دی یا پوسٹ پون کر دی. اس کا ذکر پرائم منسٹر نے امریکہ میں اپنی وزٹ کے دوران بھی کیا تھا. اب سچویشن تبدیل ہو گئی. اب طالبان جو ہے وہ قطر پہنچ گئے, جو 5-6 بندے جو اس وقت لیڈ کریکٹر ہے پیس ٹاکس میں, وہ پاکستان سے جا چکے تھے اپریل میں. لیکن مذاکرات کے بعد گزشتہ عید میں جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں, جہاں پر ان کے ریفیوجیز کیمپ میں ان کے فیملیز ہے یا رشتہ دار ہے, تو پاکستان نے اجازت نہیں دی. اور اس کے بعد ایسا صورتحال بنا کہ ملا برادر ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ برادر کے ساتھ ہی گزشتہ چھوٹے ایج پر ایران چلا گیا تھا. پھر ایران سے انہوں نے اپنے خود کو اسمگل کر کے پاکستان پہنچا دیا, لیکن پاکستان نے کافی سختی کی کہ ان کو آنے نہیں دیا. اس وقت اگر طالبان پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کچھ گارنٹی دینے پڑیں گے کہ وہ کچھ اپنی جو سٹانس ہے کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے, سیز فائر نہیں کریں گے, اس پر
तब्दीली लाना पड़ेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान से गुफ्तगू है अफगान तालिबान की, क्या सचमुच ऑप्टिक्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने डिस्कस करनी है? देखिए, अमेरिका के साथ जब अफगान तालिबान बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि वो गुफ्तगू करें, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स हैं, उनकी विड्रॉल के हवाले से डिस्कशन करनी है। काबुल से गुफ्तगू करनी है, वो भी समझ आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय करनी है। पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान डिस्कस करने के आएंगे, ऑप्टिक्स तो बहुत अहम है इसके और होंगे, मगर डिस्कशन किस चीज़ पे हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान एक तालिबान के खातिर पाकिस्तान काफ़ी बदनाम हुआ, उस पर तालिबान की सपोर्ट के काफ़ी सीरियस इल्ज़ामात भी लगे। पाकिस्तान के अंदर तालिबान का मुल्ला उमर के बाद जो लीडर था अख्तर मोहम्मद मस्तूर, वो मारा गया। तो ज़ाहिर बात है एक ताल्लुक तो है, चाहे यहाँ की हुकूमत इदारों के साथ ना हो, यहाँ के मजहबी जमातों के साथ भी है, बॉर्डर के बहुत साइड पे है। पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजीज कैंप में काफ़ी लोग तालिबान के रहते हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान के एक लेवरेजेस है तालिबान के ऊपर, इन्फ्लुएंस है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना कि तालिबान सब कुछ ऐसे हालत में कि वो अमेरिका को एक किस्म के शिकस्त दे रही है, वो पाकिस्तान के हर बात को मानेंगे, इमरान खान के हर बात को मानेंगे, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं वहाँ पर मैं नहीं समझता कि वो तालिबान के बाबत उनको डिलीवर कर सके। तालिबान काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटिव उनका एक और बहुत इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले हैं। और इसी हवाले से समी साहब, अगर वो यहाँ आए और पाकिस्तान ने उनसे गुफ्तगू भी की, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि अगर अफगान तालिबान का जो रवैया है काबुल हुकूमत की तरफ, उसमें हमें बहुत लचक या तब्दीली नज़र नहीं आई, तो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात बढ़ सकती हैं? अब मेरे ख्याल में इस वक्त शायद इतनी मुश्किलात ना बढ़े, इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका को ये साबित कर सकते हैं कि हमने अपनी पूरी खुलूस किया है तालिबान को, या कतर में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की है, यहाँ पर इतनी हद तक मुमकिन है उनसे मुलाकात की, उनको जो जितने सख्त ज़बान में पॉसिबल है वो मैसेज हमने कन्वाई किया। अब अगर वो नहीं मानते तो जाहिर बात है ऐसा तो नहीं हो सकती कि फिर वो तालिबान के खिलाफ एक और लड़ाई कर दे। इसलिए कि तालिबान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि 9/11 के बाद जब तालिबान हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका का अलाई बना तो पाकिस्तान में काफ़ी बुरी सूरत हाल हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने हम सभी नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।